बैठ जा ओए आप हजरात लड़न ना ले जा डर और लग रहा इस प्रोग्राम में मशगूल है और मुख्तलिफ अपने साथियों की ज़बानी आपने ये तकारीर जो सुनी है ये हकीकत पर मबनी है। जितनी बातें आपने सुनी हैं, जिन बातों को आप लोगों ने याद किया है, ये इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की ज़रूरत है। वो जोश, वो होश, वो दीनी बलबला, वो शौक, वो जज्बा, वो आपके अंदर पैदा होना चाहिए। जैसे आपने अकाबिरीन और असलाफ के बारे में सब कुछ सुन चुके हैं और सुना और आगे सुनते भी रहेंगे और सुनाते भी रहेंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त अब गुजर चुका। ये वाज बयान तकरीर के हमेशा नहीं चला करती, प्रोग्राम तब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हम भी किसी मजबूरी से कहीं गए हुए थे। बात ये है कि आप लोग हमेशा ये बात अपने जहन में रखें कि हमारे अकाबिरीन के अक़वाल, उनके तौर तरीक़े, अब जो आपके साथियों में से दूसरे तलबा ने आपके सामने बयान किए हैं और जिनका इजहार किया है, वो कैसे हालात उनके सामने गुजरे। ये यौम आज़ादी की तकरीब है। यौम आज़ादी पर उलमा किराम की मुल्क के साथ, अपने प्यारे वतन के साथ क्या क्या कुर्बानियाँ रही और कैसी कैसी परेशानियाँ और मुसीबतें और सऊबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। अगर ऐसी घड़ी और ऐसा वक्त आए तो हम क्या कर सकते हैं। लिहाजा आप हजरात को भी ऐसा मुस्तैद और मजबूत रहना पड़ेगा और उनकी क़ुव्वत और उनका इरादा, उनका हौसला, उनकी हिम्मत, वो सिर्फ दीन के ऊपर उनका दारोमदार होता है। जितना जितना दीन मजबूत होगा उतना ही इंसान हौसलामंद होगा, इंसान के जज्बात बढ़ेंगे, कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा और एक दूसरे की खैरखाही, एक दूसरे की हमदर्दी उसके दिल के अंदर पैदा होगी। और अगर हमारा ईमान कमज़ोर होगा, यकीन कमज़ोर होगा, तो फिर हम घबराएंगे, हर चीज़ से हम घबराएंगे, झुकते फिरेंगे। और ये काम ऐसा नहीं है। आप कौम के नौनिहाल बच्चे हैं, आगे चलकर ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। ये सारे काम आपको अंजाम देने हैं जो हमारे असलाफ, हमारे बाप दादा कर चुके, जो उलमा कुर्बानियाँ देकर गए, वो हम पीछे वालों के लिए वो अपना तौर तरीका छोड़ करके गए। अब उनके नक्शे कदम पर अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अगर उनका तरीका, उनका बताया हुआ रास्ता हम छोड़ेंगे, उससे किनारा कशी करेंगे, उससे हम रूगर्दानी करेंगे, तो दुनिया में भी खसारा और आखिरत में भी खसारा। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि नंबर एक, जिस मकसद से आप इदारे में तशरीफ लाए, आपका वो मकसद फौत ना हो पाए। और वो क्या मकसद है? आपका मकसद है तालीम, दीनी तालीम हासिल करना। और तालीम, दीनी तालीम उतनी मजबूत होगी जितना पढ़ने के बाद उसके ऊपर आप अमल करेंगे। समझे? वो कैसे? वजू के फराइज अगर मैं खड़ा करके पूछूं ना, अभी चूकोगे आप बहुत सारे। तो अगर उनको हम उस तरीके से वजू करेंगे कि भाई वजू करने में फर्ज ये है, वजू करने में सुन्नत ये है, वजू करने में मुस्तहब ये है, तो आपका वजू बाकमाल होगा। अब नमाज के लिए जो नियत बांध कर खड़े होंगे, फिर आप सोचेंगे कि भाई ये मैं किसके सामने खड़ा हो रहा हूँ, किस जात के सामने खड़ा हो रहा हूँ, मेरे हाथ उठाने का मकसद क्या है। शायद आप अब भी ना बताएं, बस ऐसे कि हाथ उठते हैं, उठा दिए। ये बात तो अब आप भी जानते हैं, हाथ उठते हैं। तकबीर तहरीमा के लिए हाथ क्यों उठाएं, ऐसे क्यों नहीं बांध रहे? यही के बहुत सारी एक एक जुजियात के अंदर बहुत सारी तशरीहात इसमें मौजूद है, लेकिन आप गहराई और गहराई से जाओगे तो बात समझ में आएगी। हाथ उठाने का लुत्फ आपको आएगा, कमर को सीधे रखने का लुत्फ आपको आएगा, सजदा करते वक्त आपको मजा आएगा। अगर ये चीजें नहीं होगी, अमल आपका नहीं होगा, तो फिर तो खाली ढुक्कम ढुक्का है। ना उसको कोई हमारा दिल कबूल करता है, ना बारी ताला कबूल करता, ना उसके ऊपर जो अजर मिलना था वो मिलेगा। अमल की बात ये ना देखें हमको अमल करने की जिंदगी बाद में है, नहीं, अमल अभी से शुरू है। जहाँ आपकी तालीम शुरू है, जितना आपने इल्म सीखा उतना उसके ऊपर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बाकमाल बनेगी और आप खुद बाकमाल बनोगे, क्योंकि कौम के अलग बंदा, कौम के मुत्तदा, कौम का रहबर, वो आप भी लोगों को बनना।
رسوا بنے. قوم کی نظریں آپ لوگوں پر ہوں گی, والدین کی نظریں جیسے آپ لوگوں پر ہیں. میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے, میرا بیٹا مولویت کر رہا ہے, وہ خوش ہیں, وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے ہی بن کے جائیں جیسے والدین کی تمنا, ہمارے رشتہ داروں کی تمنا, ہمارے اساتذہ کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں. پھر اساتذہ کرام کتنے مہربان اور شفیق ہیں کہ 11 بجے تک رات میں یہ جاگتے رہتے ہیں صرف آپ کا خیال کرتے ہیں, آپ کا خیال کرتے. وہ بچے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کھیل کود اپنی تعلیم سے جڑے رہیں, اپنی کتابوں کو دیکھیں, اپنا مطالعہ دیکھیں. تو یہ سب کام کرنے کا. اگر آپ میں شفقت نہ ہوتی تو یہ تو آخر میں جو چھٹی ہوتی ہے نا اس کے بعد فارغ, نہ ان کو درس میں بیٹھنے کی ضرورت. ایسا بھی دیکھنے میں آئے کچھ ادارے ایسے ہم دیکھیں اپنے آپ کو, وہاں ظہر کے بعد تک ظہر تک پڑھائی ہوتی ہے, اس کے بعد طلبہ کچھ کریں, اساتذہ کچھ کریں. اور جو کچھ اساتذہ آپ کے فرماتے ہیں سخت یا سست یا محبت کے انداز, وہ صرف آپ سے ہمدردی, آپ سے محبت کے لیے کرتے ہیں. آپ کو یہ صحیح معنی میں انسان دیکھنا چاہتے ہیں, صحیح معنی کا انسان. یہ ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ پکے سچے مسلمان بنے, پکے سچے انسان. تو یہ سب خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. بظاہر جسم ہمارا انسانی ہو اور اعمال و کرتوت ہمارا حیوانی ہو, پھر کیسے کام چلے گا؟ اس لیے ان باتوں پر آپ خاص طور سے دھیان رکھتے ہیں کہ اپنے وقت کو کھیل کود میں, واہی تباہی میں ہم ضائع نہ کریں. لاک ڈاؤن لگتے لگتے تعلیم کو مشکل چھوڑ پائے. آپ کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ہم قربان کر لیں اپنی کتابوں کے لیے. وقت کا بس یا تو ہم کو پڑھنا ہے یا ہم کو سونا, دوسرے کھیل کود کا کوئی موقع نہیں. کپڑے دھلنا جمعہ کرو, ٹھیک ہے, یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ایسے ہی آپ کو علم کی دولت سے باری تعالیٰ نوازے. اگر آپ نے یہ سب کچھ چھوڑا تو پھر کچھ حاصل نہیں, علاوہ کتابیں اٹھا کے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کو صحیح معنی میں عالم بھی بننا ہے, باعمل بھی بننا ہے, اپنے والدین کا خدمتگار بھی بننا ہے, والدین کا فرما بردار بھی بننا ہے, آپ کو اپنے اساتذہ کا فرما بردار بھی بننا ہے. کوئی کام بھی آپ کے اساتذہ کہیں گے, امید ہے اللہ کی ذات سے کہ شاید ایک عام سے ہو, ایسا کام کے لیے نہ کہیں گے کہ جو شریعت کے خلاف ہو یا دنیاوی طور طریقے کے خلاف ہو. کہیں گے آپ کے اصلاح کے خاطر کہیں گے, آپ سے محبت کی وجہ سے کہیں گے. ورنہ دیگر بچے جو ادارے میں نہیں ہوتے ان سے کوئی کچھ نہیں کہتے, وہ کچھ بھی کرتے ہیں. ایک بات ایک یہ ہے کہ عزیز طلباء یہ خاص دھیان رکھیں, ہمارے اس دور میں بگاڑ کی اثر جو صورتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہے بڑے موبائل. یہ بڑے موبائلوں کا دیکھنا میری دنیا کی زندگی بھی برباد کرتا ہے, آخرت کی زندگی بھی برباد کرتا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں. اس میں قسم قسم کی تصویریں آتی ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں. حاصل ہو تو کچھ نہیں بنے, گالی بکنے سے بنتا کیا ہے؟ آپ ایک زبان ایک سانس میں 100 گالی بکتے, کچھ ہوا ان سے؟ گناہ لازم, نیکی برباد. نیکی برباد اور گناہ لازم, بس کچھ فائدہ نہیں. جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, تو فضولیات میں داخل ہے. اور فضول باتیں بھی نیکیوں کو اور بھلائیوں کو جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے, اس طریقے سے یہ دکھا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسا موبائل نہ رکھیں اور نہ ایسے کہیں دیکھیں. کرو گے نا اہتمام نشان, اپنی کتابوں سے جڑ کے رہیں اور حفظ والے اپنے کلام پاک سے جڑ کے رہیں. بمشکل جو وقت ملا ہے اس کو آپ غنیمت سمجھیں, اس وقت کو غنیمت سمجھیں. اپنے والدین کا احسان سمجھیں. آپ کے والدین نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر آپ کو ایسی تنگی کے دور میں, ایسی پریشانی کے حالات, آپ کا خرچہ برداشت کرتے ہیں, لباس دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور اتنا وقت دیتے ہیں کہ مدرسے میں آپ کو پہنچایا, انہوں نے آپ کو پہنچایا, تو آپ ان کی امیدوں پر یہ پانی نہ پھیریں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا بیٹا نیک و صالح بنے, ہمارا بیٹا فرما بردار بنے, ہمارا بیٹا اللہ والا بنے. یہ سب امیدیں ان کی ہیں.
دنیا کمانا ان کا مقصد نہیں، ورنہ تو وہ آپ کو یونیورسٹی اور کالجوں میں داخل کراتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد اور ہمارے عزیز بچوں کے ذہن میں اللہ دین پیدا کرے، ان کی زندگی میں دین آ جائے، ہمارے بچے دیندار بن جائیں، ہمارے گھرانوں میں ان کے ذریعے سے دین پیدا ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے آپ کو چھوڑا، ورنہ آپ میں کے جو بڑے بڑے طلباء ہیں، شادی شدہ بھی طلباء آپ میں ہیں اور جوان بچے بھی ہیں، وہ تو چاہتے تو ہم مزدوری کریں گے تو 500 روپے آپ کما کے لاتے ان کو، بجائے اس کے وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو ان کا کتنا بڑا احسان۔ اس لیے والدین کو نہ ستائیں، والدین کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ ادارے میں جو ماحول دال روٹی جیسی ملتی ہے اس کو بھی غنیمت سمجھیے، یہ پوری قوم کا احسان ہم پر ہے۔ پوری قوم کے لیے بھی دعائیں کیا کریں کہ اللہ قوم نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں کہ ہماری روشنی کا انتظام قوم کر رہی، ہمارے پانی پینے کا انتظام قوم مل کر رہی، ہمارے غلے کا روٹی کا انتظام قوم کر رہی، ہماری کتابوں کا انتظام قوم کر رہی ہے، اور ہمارے اساتذہ کا انتظام بھی قوم کے سب پیسے سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ اس قوم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ جتنے اداروں کے محبین ہیں، اداروں سے محبت فرماتے ہیں یا ان کا معاون ہے، تو ان کے حق میں بھی دعائیں کیا کریں، اپنا اساتذہ کو بھی دعائیں کیا کریں کہ یہ دینی ادارے کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی فیکٹریاں ہیں، قوم سے چندہ ہوتا ہے، قوم دین سمجھ کر، قوم آپ کو مہمانان رسول سمجھ کر وہ آپ پر خرچ کرے، تو آپ کے ذمے بھی تو ہے کہ کم از کم ہم بھی وہ حق ادا کریں جو ہمارے قوم ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ قوم کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا وہ آپ کے ذہن میں بھی سے رہے کہ قوم نے تو وہ سلوک کیا ہے میرے ساتھ کہ میں دینی ادارے میں جا کر کے عالم بناؤں، دینی ادارے میں جا کر حافظ قرآن بناؤں یا قاری صاحب بناؤں، یہ سب ہمارے مسلم قوم کی مہربانی اور عنایت ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی قوم کے ساتھ کچھ کرنا ہے، اپنی ان پڑھ قوم کو اس لیے بہرا قوم کو سنوار کر چلنا ہے، تو یہ قوم کیسے سنبھلے گی، مجھے قوم کے سامنے کس طریقے سے پیش ہونا چاہیے، قوم کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، تو آپ ان کو دین راہ پر کیسے لائیں گے، یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں پیدا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہی تو سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر قوم نہ دے تو کہاں سے یہ تعمیر کھڑی ہو، کہاں سے یہ روشنی لگے، سب کچھ پیسے یہ قوم آپ کے لیے۔ آپ مہمانان رسول ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان بھی ہیں، اور ایسے گستاخ نہ بنے کہ ہمارے اوپر فرشتے بھی لعنت کریں، قوم بھی لعنت کریں۔ اللہ میری اور آپ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہم کو تو بالکل ایسا رہنا جیسے مہمانان رسول کے رہنے کا کوئی طریقہ اور حق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر پہ کوئی بھی مہمان جب آتا ہے تو مہمان کیسا ہوتا ہے، جہاں پر میزبان اس کو بٹھلاتا ہے وہی میزبان بیٹھ جاتا ہے۔ مہمان کو میزبان جو کھلاتا ہے مہمان وہ خاموشی سے کھا لیتا ہے۔ اگر ایسا مہمان بنے کہ نہیں مجھے تو فلاں چیز کو کھانا ہے، فلاں چیز کو نہیں کھانا، میزبان کو پریشان کرے رشتہ داری میں جا کر، تو پھر بتائیے وہ میزبان ایسے مہمان سے کیا خوش ہوگا، وہ ناراض ہوگا کہ بڑا نااہل مہمان ہے، بڑا بدتمیز ہے، جو کھانے کو دیتا ہے اس میں ناک مارتا ہے، اپنی مرضی کی ہمارے گھر میں چلانا چاہتا ہے، اور تو وہ لعنت بھیجتا ہے، خبیث ہے، شیطان، اچھا نہیں ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ اور جو مہمان شرافت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، اصول کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ میں رہتا ہے، میزبان نے بٹھایا یا اپنے کے بیٹھنے کی جگہ، اور جو کھانا آپ کو کھلایا محض اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے ہاتھ دھل کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، ادب سے کھایا، تہذیب سے کھایا، تہذیب سے باتیں کی، تو وہ عزیز و قارب وہ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں کہ مہمان ہو تو کسی کا ایسا ہو جیسے ہمارا مہمان، ماشاءاللہ جہاں بیٹھتا ہے بٹھاتے ہیں وہی بیٹھتا ہے، جو کھلاتے ہیں وہی کھاتا ہے، مرضی کی نہیں چلاتا۔ تو آپ مہمان رسول ہو کر کے، آپ مہمانان رسول ہو کر کوئی ایسی بیجا حرکت کریں کہ دیکھنے والے آپ سے ناراض ہوں، ان کے دل کو تکلیف ہو، ان کو ٹھیس پہنچے کہ بڑے نااہل ہیں، طلبہ بدتمیز ہوتے ہیں، لڑکے بیوقوف ہوتے ہیں۔ معلوم کیا ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ آپ کو تشبیہ دیتے ہیں گوالیہ لوگوں سے، گوالیہ چرواہے جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں،
تو وہ ڈنگر چراتے ہیں کہ طلبا مدرسے کے طلبا اور والدہ وہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو ان کے برابر کیوں کیا جبکہ آپ کی شان کیا ہے؟ صبح سے شام تک پڑھتے پڑھتے آپ کلام اللہ شریف کو پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں، احادیث نبویہ کو پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، اور اٹھتے اٹھتے کلام اللہ آپ کی زبان سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کا مقام اور ان کا مقام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق جسے آپ فرشتہ کہتے ہیں، وہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علموں کے قدموں کے نیچے پھیلا دیتے ہیں. کتنا احترام آپ کا کرتے ہیں، کتنا اکرام اس نورانی مخلوق کے ذہن میں آپ کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ یہ مہمان رسول ہیں، ان کے قدم زمین پر نہیں ہمارے پروں کے اوپر پڑنے چاہیے. وہ آپ کی قدر جانتے ہیں، لیکن عوام وہ کہتے ہیں کہ یہ والیوں کی طرح ہے. وہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ ہم روڈ پر سے گزرے گے، راستوں سے گزریں گے، منہ پھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ بھی کہتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ بھی بے جا حرکت کر، ادھر اس کو دھکا مار، ادھر اس ساتھی کو دھکا مار، پورا راستہ گہرا. آپ یقین مانیے آپ کے قریب سے کوئی گزرے، آپ کچھ مت کیجیے، خالص سلام کیجیے، السلام علیکم اتنا کہیے. آپ اپنے سائڈ سے چلیے، اپنے سائڈ سے آئیے، تو راہ میں گزرنے والے چاہے مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، وہ سب دیکھ کے کہیں گے کہ ان بچوں کی سی تمیز ہم نے کہیں پر نہیں. کتنے سلیقے سے چلتے ہیں، اپنے خاموشی سے جاتے ہیں. آپ تنہا جہاں پر کھیلیے کودیے، کوئی منع نہیں کرتا، وہ اپنا آپسی بات ہے. لیکن عام راستے پر آپ بالکل آپ کو ایسا چلنا چاہیے جیسے فرشتے جاتے. آپ سفید کپڑا ماشاءاللہ پہنتے ہیں، یہ سفید کپڑے روزانہ گندے ہو جاتے ہیں، ہر میل کو یہ پکڑ لیتے ہیں. تو آپ گویا کہ سفید کپڑوں کی طرح سے آپ کی ایک ایک نقل و حرکت عام لوگوں کے ذہن میں فٹ ہوتی چلی جاتی. تو اگر وہ آپ کی شرافت کو دیکھیں گے، آپ کی عزت کو دیکھیں گے، آپ کے رہن سہن کو دیکھیں گے، آپ کی چال ڈھال کو دیکھیں گے، آپ کی گفتار اور رفتار کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ وہ سارے کے سارے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. تو انشاءاللہ بھائی ہم بھی آئندہ اپنے بچوں کو کسی دینی ادارے میں بھیجیں. اور اگر بیجا حرکتیں آپ نے شروع کی، وہ اتنے بدزن ہو جائیں گے. فلاں کا بچہ مدرسے میں کرتا ہی کیا ہے، پڑھتا کیا ہے، ٹکڑ توڑتا. وہ آپ کی شان میں ایسے جملے بولیں گے گاؤں کے لوگ، تو کیا آپ کے والدین کی شان رہے گی؟ کیا آپ کی عزت رہے گی؟ اس لیے خدا را یہ کام نہ کیجیے. آپ اپنے گاؤں میں جائیں، ادب سے رہیے، تہذیب کے ساتھ رہیے، والدین کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے حقوق کے مطابق آپ اپنا وقت گزاریں گے، اور اپنی مسجد سے تعلق رکھیے، اپنی کتابوں سے اپنے قرآن سے تعلق رکھیے. اگر یہ طریقہ آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہر انسان آپ سے محبت ہوگا. جیسے اللہ کی مخلوق نورانی فرشتے محبت آپ سے کرتے ہیں، وہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو. تو ساری تقریر تو بھائی آپ سے آپ چھوڑ دعا کر لو. کیا یہاں انعام حاصل کر لیں. جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کے افزائی کے لیے حضرات اساتذہ کرام نے، خاص طور سے مولانا شمیم صاحب نے ان کو انعامات سے نوازا ہے. جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہے وہ آ جائیں جلدی.